सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीनी रहनुमाई की मजलिस नंबर 114 में सभी सामिईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ है और साथ में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश है। अल्लाह ताला इस ईद को पूरी उम्मत के लिए खैर व आफ़ियत, रहमत और सलामती का ज़रिया बनाए और इज़्ज़त और रफ़त और सरबुलंदी के फ़ैसले फ़रमाएँ। आज की मजलिस का पहला सवाल ये है कि क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करते वक्त ज़ाबिह ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा, अलबत्ता पास में खड़े हुए दो आदमियों ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और ज़िबा की दुआ पढ़ ली, तो इस सूरत में ज़बिया हलाल और क़ुरबानी दुरुस्त होगी या नहीं? तो जवाबन अर्ज़ है कि ज़िबा करने वाले ने बिस्मिल्लाह जो नहीं पढ़ी वो क़स्दन नहीं पढ़ी या भूल गया, इसलिए ये सूरत पेश आई। अगर भूल गया है और वो ख़ुद मुसलमान है और उसने ज़िबा कर दिया तो ज़बीहा हलाल हो जाएगा। अलबत्ता अगर जानबूझकर बिलक़स्द बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, वैसे ही ज़िबा कर दिया तो ज़बीहा हलाल नहीं होगा, क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं होगी। और जिन दो साहिबान ने दूर खड़े होकर के बिस्मिल्लाह पढ़ी है उसका कोई एतबार नहीं है। बिस्मिल्लाह वही पढ़ता है जो ज़िबा करने वाला होता है। पूछते हैं कि अगर ज़ाबिह के मुंह में पान वग़ैरह हो जिसकी वजह से वो ज़ुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कह पाया, लेकिन दिल में उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, तो क्या उसका ज़बीहा दुरुस्त होगा? ज़िबा करते वक्त ज़ुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है, दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ने से ज़बीहा दुरुस्त नहीं होगा। इसका एहतमाम होना चाहिए। जब आप ज़िबा के लिए आएँ तो मुँह में कोई चीज़ न हो कि जो पढ़ने में हाइल हो। सवाल करते हैं कि जितने लोगों ने ज़िबा के वक्त जानवर को पकड़ रखा है, क्या सबके लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है? इस अंदेशे से कि अगर जानवर छूट कर भाग जाए तो जिसके भी हाथ लगे वही छुरी फेर दे और जानवर हलाल हो जाए। जवाबन अर्ज़ है कि सब पकड़ने वालों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जो छुरी चला रहा है या छुरी चलाने में बेअइनिही मुआविन है, उनके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और यह बात कि वही छुट के भाग जाए तो जिसके भी हाथ लगे तो जिसके हाथ लगे उसी वक्त वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा। ताहम अगर जितने लोग शरीक हैं वो भी बिस्मिल्लाह कह लें तो ये कोई नाजायज़ हराम नहीं है, बस ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी उसी के लिए है जो ज़िबा के अंदर अमलन शरीक है। सवाल करते हैं कि ज़िबह शरई के लिए कितनी रगों का कटना ज़रूरी है? जवाबन अर्ज़ है कि गले के अंदर 4 अहम रगें होती हैं। एक हुल्क़ूम है जिसको नरखरा कहा जाता है, जिससे हवा लेता है जानवर, सांस लेता है। और एक मरी है, यह खाने की रग है जिसमें खाना अंदर जाता है। और वदजान, ये 2 रगें हैं जो खून की रगें कहलाती हैं, शहरग।
تو یہ کل 4 رگیں ہوئیں۔ ان 4 میں سے کم 3 رگوں کا کٹنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چاروں کی چاروں کٹیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بھی کٹ جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ جانور میں حرام مغز کس جگہ ہوتا ہے؟ ایک صاحب سے سنا کہ قصائی جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز کاٹتا ہے تو اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے، تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جو سفید ڈوری کی طرح مغز ہوتا ہے اسے حرام مغز کہتے ہیں، جس کے متعلق بعض فتاوی میں مکروہ لکھا گیا ہے اور بعض میں اسے مکروہات میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ جو سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ قصائی اسے کاٹ دے تو جانور مردار ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے کٹنے سے جانور حرام نہیں ہوتا، بس جو بھی ہے اس کو نوش کرنے کے بارے میں ہے کہ اسے نہ کھایا جائے، باقی اسے کاٹنے سے جانور میں کوئی حرمت نہیں آتی۔ پوچھ رہے ہیں کہ رگیں کاٹنے کے بعد قصائی نرخرے کے اندر دل کی طرف چھری گھماتے ہیں، تو کیا وہ چھری جانور کے دل کی جھلی پر لگتی ہے اور اس سے دل کی جھلی کٹ کر جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ جانور کے دل کی جھلی کاٹنا جائز ہے یا نہیں، اور کیا اس کے کٹنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سمجھنا کہ نرخرے میں چھری ڈال کر کے اور دل تک پہنچائی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جانور کا دل گردن سے کافی دوری پر ہے، اس کی وجہ سے دل کی جھلی کٹ جائے، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اگر دل کی جھلی کٹ بھی جائے کسی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جانور میں کوئی حرمت نہیں آتی ہے، جانور بدستور حلال رہتا ہے، چاہے کٹے یا نہ کٹے۔ پوچھتے ہیں ذبح کرنے کے بعد جانور کے پیٹ کو دبانا تاکہ سارا خون جلد نکل جائے، جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس عمل سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ عمل حرام ہے؟ اگر واقعتاً اس سے خون نکلنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ ناجائز نہیں کہلایا جائے گا، اور جہاں تک خون نکلنے کی بات ہے تو وہ دبانے پر موقوف نہیں ہے، وہ خود بخود دم مصفوح بہنے والا نکل جاتا ہے۔ جو لوگ اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مزید جانور کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، ان کی بات کو معتبر مانا جائے گا۔ اگر مزید اذیت ہوتی ہے تو اس سے احتراز کیا جائے، اور اگر اذیت نہ ہوتی ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا بڑے جانور میں ایک حصہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کرایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص کرانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی ملکیت کے حصے کا ثواب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا دے تو یہ باعث سعادت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی قربانی کا جانور خرید کر لایا اور پھر وہ جانور مر گیا، تو کیا اس کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی اس پر ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس فقیر آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے، وہ مر گیا سو مر گیا بس۔
اگر زندہ رہتا تو قربانی کرتا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک مالدار شخص جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کے لیے جانور خرید کر لایا لیکن وہ جانور مر گیا قربانی سے پہلے ہی، تو اس کی قربانی کا کیا ہوگا؟ کیا دوسرا جانور لانا اس پر لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ اس پر قربانی واجب ہے اور جانور مر گیا تو اس کا وجوب ادا نہیں ہوا، اس لیے اسے دوسرا جانور قربان کرنا یا کسی بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے، جبھی اس کا واجب ادا ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک بڑے جانور میں 7 شرکاء سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، مثلا 2، 3، 5، اور ان کے لیے کیا شرائط ہیں اور وہ گوشت کس طرح تقسیم کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، 7 میں سے کم بھی شرکاء ایک بڑے جانور میں ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد نہ ہوں، اور جتنے بھی شرکاء ہوں گے انہی پر ان کا پورا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثلا 5 شرکاء ہیں تو 5 حصے ہو جائیں گے، 3 شرکاء ہیں تو 3 ہو جائیں گے، 2 ہیں تو آدھا آدھا بانٹ لیں گے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک کٹیا قربانی کے لیے خریدی ہے لیکن اس کے صرف 3 تھن ہیں، 4 نہیں ہیں، تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں درست ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں۔ اگر صرف 2 تھن ہوتے تو قربانی درست نہ ہوتی۔ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے 2 جانوروں میں آپس میں لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے ایک جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور جڑ سے الگ ہو گیا، اس طرح کے دماغ کا گودا صاف نظر آ رہا ہے، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے جب سینگ ٹوٹ گیا ہے کہ اندر تک خول ہو گیا اور دماغ کا گودا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اس کو بدل کر کے دوسرا جانور لے آئیں قربان کرنے کے لیے اگر سب صاحب نصاب ہیں، اور اگر سب فقیر ہیں تو اسی کو قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ فقیر کی جانور میں اگر عیب بھی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بدلنا لازم نہیں ہوتا۔ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال پر کچھ سفید داغ سے ہو گئے ہیں مگر اندر تک اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس جانور کی قربانی درست ہے، کیونکہ محض کھال متاثر ہونے سے جبکہ گوشت تک کوئی اثر نہیں ہے تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بکرے کا اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، دانت نظر آ رہے ہیں مگر چرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جب چر رہا ہے سہولت کے ساتھ تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے 28,000 کی ایک کٹیا خریدی تھی لیکن پھر کسی عیب کی وجہ سے اسے بیچ دیا اور اب ہم نے 20,000 کا جانور خریدا ہے، تو ہمارے پاس جو 8,000 روپے بچ گئے اس کا ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو یہ 8,000 روپے غریب کو صدقہ کرنے ضروری ہیں، اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، اب وہ گاؤں میں اپنے بچوں کا عقیقہ کرانا چاہتا ہے لیکن اس کا اور اس کے بچوں کا گاؤں آنا مشکل ہے، تو بچوں کی عدم موجودگی میں ان کے دادا دادی ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقے کے وقت بچوں کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بچے چاہے جہاں بھی ہوں عقیقہ درست ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر ہماری مسجد میں چندے کے لیے 3 جھولیاں سب میں پھرائی جاتی ہیں، ایک جھولی مسجد کے لیے، دوسری جھولی قبرستان کے لیے، تیسری جھولی امام صاحب کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح جھولیاں پھرا کر چندہ کرنا کیسا ہے، اور امام کی جھولی کا پیسہ ان کی تنخواہ میں دینا کیسا ہے؟ کیا اس پیسے کو تنخواہ کے علاوہ بطور عیدی بھی دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب درست ہے، مسجد کے لیے بھی چندہ درست ہے، امام کے لیے بھی درست ہے، قبرستان کے لیے بھی درست ہے، اور امام کے لیے جو چندہ کیا جا رہا ہے اس سے آپ چاہیں تو تنخواہ میں دے دیں، چاہیں تو عیدی میں دے دیں، چاہیں سارا امام کو دے دیں، سب درست ہے۔ پوچھتے ہیں میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، میں نے اب تک مسائل کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں، مالا بدہ منو، نور العزا، قدوری، کنشر وقایا، ہدایہ، سب میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا 52.5 تولہ لکھا ہے، لیکن یہ سب قدیم دور کی کتابیں ہیں، جبکہ 1 تولہ 11 گرام وغیرہ کا شمار ہوتا تھا، اور اب 1 تولہ 10 گرام کا ہو گیا ہے، تو کیا آج بھی سونے چاندی کے نصاب کی وہی مقدار ہوگی یا کچھ کم؟ جواباً عرض ہے کہ مقدار تو وہی ہے جو شریعت میں مقرر ہے، اور آج کل گرام سے حساب لگایا جاتا ہے، اب تولوں میں نہیں، حساب گراموں سے ہے، اور گرام کے اعتبار سے چاندی 613 گرام اور سونا تقریباً 87.5 گرام ہے، تو جب گرام کی بات آ جائے گی تو اب تولہ 10 گرام کا ہو یا 11 گرام کا، اس سے بحث نہیں، گرام سے وزن کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کیا موجودہ حالات میں حجاج کرام بحالت احرام ماسک پہن سکتے ہیں؟ اگر پہن لیا تو دم یا صدقہ تو لازم نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے چونکہ ماسک سے چہرے کا اکثر حصہ ڈھک جاتا ہے، اگر 1 دن مکمل ڈھکا رہا تو دم لازم ہوتا ہے حسب ضابطہ، چاہے عذر سے ڈھکا ہو یا بلا عذر، البتہ اگر عذر سے ڈھکا ہے تو گناہ نہیں ہے، اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے، اور اگر 1 دن سے کم ہے تو پھر صدقہ لازم ہوگا۔ پوچھتے ہیں کیا شوہر اپنی بیوی کی عدت طلاق کا خرچ دے گا؟ اگر دے گا تو وہ آج کے حساب سے کتنا ہوگا؟ جی ہاں، عدت کا خرچہ شوہر پر لازم ہے، اور وہ معروف طریقے پر ذمہ دار لوگ بیٹھ کر کے طے کر دیں، جس میں نہ تو شوہر پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ اتنا کم ہو جو بیوی کے لیے ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں، مناسب انداز میں طے کر لینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں مسجد سے میری چپل کسی نے اٹھا لی تو کیا میں اٹھانے والے کے لیے صدقے کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ چپل چور کے لیے حلال ہو جائے گی، یا جو لے گیا ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چوری کی نیت سے نہیں لے جاتا بلکہ بغیر قصد و ارادے کے چپل بدل جاتی ہے، تو اگر آپ صدقہ یا ہدیے کی نیت کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے فدیہ دینے والا اگر دوسرے ملک میں ہو تو رقم کا اندازہ کیسے لگائیں؟ انڈیا کی کرنسی کے لحاظ سے یا دوسرے ملک کے کرنسی کے لحاظ سے؟ اس میں دونوں کی گنجائش ہے، لیکن جس کی طرف سے آپ فدیہ دے رہے ہیں اسی کا حساب لگائیں تو شاید زیادہ بہتر ہو، لیکن دونوں جگہ کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.